अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासत को हमने जंग और मुल्क को हमने मैदान जंग बना दिया है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो मफलूज है और पूरे पाकिस्तान में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और रास्ते जो हैं राब्ता सड़कों पर और मोटरवेज़ पर बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल जो है वो अदम दस्तयाब है और इसी तरीके से कल मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो भी ऑफ हो जाएंगे। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। सियासत जो है जमहूरियत के अंदर वो दलील, मंतक और उसके साथ साथ अवामी फलाह और बहबूद का नाम होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसके अंदर दिखाई ऐसे देता है कि ज़ाती मफादात को लेकर और इक़्तिदार की रसाकशी जो है वो अब इस नहज पर आ गई है कि जहाँ पर मुल्क जो है वो सानवी हैसियत रख गया है। मीडिया के ऊपर घमसान का एक रन पड़ा हुआ है और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की एक बारिश है जो हो रही है। एक स्क्रीन से हटता है तो दूसरा आ जाता है और दोनों तरफ से ज़ुबान की तलखी जो है और तुंदी जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हालात और वाक़यात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है बुनियादी तौर पर एक ऐसा लगता है कि ये एक एटमी मुल्क नहीं है, ये वो ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर कानून, ज़ाब्ता और एक जमहूरी रवायात और कल्चर जो है वो मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त एक महाज़राई की कैफियत है और ज़ाहिर है कि जब मुआशरत और सियासत जो है वो इंतहा पसंदी और नफ़रत की बुनियाद पर तकसीम हो जाए तो फिर उसके नताइज जो हैं वही निकलते हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये समर का तकाज़ा भी करती है कि बालग नज़री का मुज़ाहरा जो है वो किया जाए। पार्लियामेंट के सेशंस जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, उनको लेकर चला जाए, वहाँ पे बात की जाए और जो मसाइल दरपेश हैं उनका ज़िक्र और तज़किरा किया जाए। दो तीन बुनियादी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं और ज़ाहिर है कि उससे मुमलिकत खुदादाद जो है उसको बड़े गंभीर चैलेंजेस जो हैं वो लाहक हैं, लेकिन उस जानिब जो है वो कोई तवज्जो दिखाई नहीं दे रही है। और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मामलात जो हैं वो इस नहज पर पहुँच जाएँ कि छापे पड़ रहे हैं, एक कांस्टेबल की शहादत हो जाती है, उसको एक फ़रीक शहादत कह रहा है। मैं परवेज़ इलाही साहब को सुन रहा था, उसने कहा जी किस किस्म ये कौन सी शहादत है, वो कोई डाकू इस तरह जाते हैं, उस तरीके से गोली लग गई है। मतलब ये किधर हम जा रहे हैं, ये किस नौइयत की सियासत जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है और ये किस तरज़ का अमल जो है उसका इजहार किया जा रहा है और उसके नतीजे में क्या किसी का जाएगा, मुल्क दाव पर लग गया है। और ये सूरत हाल जो है ये अगर इसी तरह कंटिन्यू रहती है, इसी तरह मफलूज रहती है तो उसके नताइज क्या होंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे, सीजन पॉलिटिशियन है। हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं और ज़ाहिर है कि उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और उस सूबे की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से इमरान खान साहब ने कल निकलना है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो वफाक के अंदर जो सोच कही जा रही है वो ये है कि एक वफाकी अकाई की जानिब से जो है वफाक पर यलगार होने जा रही है। ये एक अफसोसनाक अमर है और देखना ये है कि ये सूरत हाल क्या होती है। फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है सियासत के अंदर इख्तलाफ होता है, महाज़राई भी हो जाती है, लेकिन जिस नहज पर आज सूरत हाल पहुँची हुई है कि छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है, धरने माजी में भी होते रहे हैं, जुलूस निकलते रहे हैं, आप लोग भी लेकर पहुँचे थे इस्लामाबाद में काफ़िला, लेकिन ये नौइयत इस तरस और इस नहज पर नहीं देखी गई। ये करना ज़रूरी था, आप दीगर हिफाजती इक़दाम कर सकते थे, ये करना ज़रूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका मैंने इंट्रो सुना और कल एक मैं तो
کو لانگ مارچ نہیں شارٹ کرنے اور کوئک مارچ کرنے جو ہے عمران جو ہے وہ پشاور سے روانہ ہو رہے ہیں. لانگ مارچ تو وہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا کراچی سے لے کر اسلام آباد. یہ تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, 2 گھنٹے کا. وہاں سے جو ہے آنا چاہتا ہے اسلام آباد, اور پہلے تو آ ہی نہیں رہا تھا, بلکہ پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں آپ کو کشمیر ہائی وے پہ ملوں گا 3 بجے. پوائنٹ آپ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو لانگ مارچ کیا تھا اس ماضی کی حکومت کے خلاف. ہم نے کہا تھا یا تو یہ استعفیٰ دیں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں, ہم جمہوری طریقے سے اس کو ہٹائیں گے. اب اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ ڈیمانڈ کر رہے, وہ جماعت ڈیمانڈ کر رہی ہے جو سلیکٹ ہو کر آئی تھی, وہ خود جو ہے کے ذریعے آئی تھی. آج اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ جو ہے بالکل اس ملک میں فری اینڈ فیڈریشن کرائیں گے. جن جماعتوں نے متفقی کا آئین دیا اس ملک کو, وہ جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں سینٹ میں جو ہے وہ جو اصلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ جو ریزولوشن پٹ اپ کی گئی تھی وہ جو ہے وہ یونینسلی پاس ہوئی. اور فیصل کنڈی صاحب, میں نے آپ سے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, جس کو عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ یار ہراس تو نہ کرو, پریشان تو نہ کرو, یہ جس طریقے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں, ایک کانسٹیبل کی جس طریقے سے شہادت ہوگی ہے, یہ جو ایک سختی آئی ہے یہ ضروری تھی یا باقی جو آپ کے پیرامیٹرز تھے وہ آبزرو ہو جاتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. دیکھیں آج جو ہے کیبنٹ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. دوسری بات ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ پرامن مارچ ہوگا, کچھ نقصانات نہیں ہوں گے, پھر ہم آپ کو مارچ کرنے دیتے ہیں. ابھی تک جو ہے کورٹ نے کو اجازت نہیں دی ہے. پہلے تو یہ آتے بیٹھتے, جیسے ہم نے دیکھیں, ہم نے کہا تھا ہم جب سے آئے تھے ہم نے کہا تھا ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے اور ڈسپاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب باقی جماعتیں جے وائی یا پی ایم ایل این نے احتجاج دھرنا دینا تھا, ان کو ایک جگہ الاٹ کر دی گئی تھی کہ آپ یہاں پر کریں گے, اور وہیں پہ تھے. یہ تو نہیں کہ ہم جائیں گے اور ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک پہ انہیں زیادہ دیں گے. تو یہ جو ہے یہ خود انتشار کرانا چاہتے ہیں, یہ خود چاہتے ہیں کہ انتشار ہو, ایسی چیزیں ہو. اور کیوں چاہتے ہیں دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں. جب عمران خود کہے کہ انتشار ہو, لوگوں کے گھروں کے باہر جا کر احتجاج کرو, جو میڈیا چینل کا اینکر میرے خلاف پروگرام کرے اس کی فیملی کو ہراس کرو, اس کے گھر کے باہر جاؤ, مارو, مر جاؤ, یہ کرو. جب ایک لیڈر یہ باتیں کرے اس کو جو ہے وہ جو ہے یہ سبب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کل ایک تاریخی دن ہے, کل 25 تاریخ ہے, یاسین ہے انڈیا کی عدالت میں, اور ہمیں خدشہ ہے خدا نہ خواستہ, اور یہ یہاں پر آ کر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں. اب تو یہ تھا کہ 2 دن اور ڈیلے کر لیتا. ان کی اپنی وائف نے, اہلیہ نے بھی یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی آپ یہ کریں. آج تک میرے خیال کے مطابق, شاید آپ نے دیکھو میں تو نہیں دیکھا, پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن یاسین ملک کے گھر نہیں گیا, ان سے ہمدردی کرنے نہیں گیا. میں اس طرف آؤں گا, یہ امپورٹنٹ, اس کے علاوہ بھی 1-2 چیلنجز ہے, اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی بات کی جانی بہت ضروری ہے. زاہد خان صاحب, قافلہ کل عمران خان صاحب لے کر خیبر پختونخوا سے چل رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کتنا بڑا قافلہ ہوگا, کتنی زیادہ وہ اپنی حمایتیوں کو جو ہے وہ لے کے نکلیں گے پشاور سے؟ دیکھیں ندیم حسین صاحب, اس کو آپ چیک کر لیں کہ اس نے پشاور کو کیوں منتخب کیا. اس لیے کہ 2014 میں بھی جب یہ دھرنا دے رہے تھے تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, اور اس حکومت کو استعمال کر کے وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ جلوس لے کے آ رہے تھے. اور ابھی 4 دن سے یہ وسیع وزراء ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ہمارے اس غریب صوبے کا خرچ کر رہے پیسہ, وہ وزیر اعلیٰ نے کبھی گھر سے لایا ہے؟ اب مجھے آپ بتا دیں کہ اگر یہ لیڈر واقعی پاکستانی لیڈر ہے تو اس کو تو لاہور نے سے نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ جب تک بڑے صوبے سے جلوس یا بڑے صوبے سے جب تک وہ مومنٹ نہیں چلی ہے, ہمارے تو ہر وقت ہم تو مار کھا چکے ہیں. اب 70 سال تو ہمارے صوبے نے مار ہی کھائی ہے. ہم نے جب بھی بات کی ہے ہمیں غدار کہا گیا, ہمیں اندر کیا گیا. اب یہ مجھے تو عمران خان سے سوال کوئی کرے کہ عمران خان تو لیڈر پاکستان کا ہے کہ تو پشاور کا ہے, کہ تم نے وہاں سے جا کے جلوس لے کے آنا؟ اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا, جب پشاور میں بلاسٹ ہوا تھا,
اتنے لوگوں کی رحلت ہوئی تھی، اس وقت تو خان صاحب تشریف نہیں لے گئے تھے، اب وہ بازار میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا فیل کیا ہے؟ اس پہ میں اس لیے آ رہا تھا کہ دیکھیں اس کا اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پہ وہ فری موومنٹ کرے اور اس کو وہ پروٹوکول ملے اور اس کو ایک ایسے عائشی والا جگہ ملے. ورنہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جب وہاں پہ سوسائڈ اٹیک ہوا تھا پشاور شہر کے اندر، تو یہ کل ہم نے خود اس کو کیا، تو اس میں کچھ اخلاقی ضرورت تھی کہ وہ جا کے وہاں لوگوں سے ملتے، یا یہ کہتے کہ چلو اس صوبے نے، ہم تو نہیں کہتے، ہمارا تو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، لیکن یہ کہتے کہ مجھے 2 دفعہ مینڈیٹ دیا اس صوبے نے. تو اس صوبے والوں کے ساتھ یہ کہ جب ان کے دکھ اور درد میں شریک نہ ہو اور اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، تو میرے خیال میں یہ تو بالکل ناانصافی اور ناجائز ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 600 ارب روپے ہے، بلین روپیز یہ نیٹ بجلی کے نیٹ پرافٹ کی. اس صوبے میں اس کی حکومت ہے، وہ بیچارہ ہمارا صوبہ ہے، کمزور صوبہ ہے، اس کو تو اس نے پیسے بھی نہیں دیے اور ابھی الٹا اس کے خرچ کر رہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جی پہلے بھی اس کو استعمال کیا گیا کیونکہ ان کی حکومت تھی اور ان کو پروٹوکول میں تھا. ابھی لیکن پہلے دفعہ اس نے غلطی کی، بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا، تو بنی گالا سے تو نیچے آ ہی نہیں سکا تھا، ادھر تو صرف وہ ورزش کر رہے تھے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے وہاں بھاگے. اگر لیڈر ہوتے، لیڈر بھاگتے نہیں ہیں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے زاہد خان صاحب. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے پورا ملک اس وقت بند کیا گیا ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، بس سٹینڈز جو ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ عدم دستیابی کی طرف چلا گیا ہے. ظاہر ہے کل کا دن جب سورج طلوع ہوگا تو موبائل کی بھی صورتحال یہی دیگرگوں ہو جائے گی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک مفلوج کر دیا گیا ہے؟ اور اگر عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں کل نہیں آتا، میں پرسوں آؤں گا، میں ترسوں آؤں گا، تو آپ کتنے دن اس طریقے سے رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر اپنی اس ایجنڈے پہ کامیاب ہو رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کنٹینر کیوں لگائے جا رہے ہیں اور کیوں یہ چیزیں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. دیکھیں ماضی میں ان کا ایک تاریخ رہی ہے. جب بھی انہوں نے ماضی میں پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، کچھ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پولیس افسران کو جو ہے اپنے جو ہے ورکروں سے پٹوایا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ڈی چوک میں ہمارے اس میں ریڈ زون میں ہماری ایمبیسیز ہیں، بہت سی امپورٹنٹ انسٹالیشن ہیں، بہت سی چیزیں. ان کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. ان کو جو ہے اپنی جو ہے اقتدار کا اتنا مطلب ہے کہ وہ ہوا پڑا ہے کہ کہتے ہیں کس طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں. ان کو اس چیز کا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں، دیکھیں کیا اس دھرنے سے، کیا اس لانگ مارچ سے الیکشن ہوگا؟ الیکشن کا فیصلہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے کرنے کب اور کس وقت ہوگا. اب اس کو جو ہے یہ چیز پڑی ہے کہ جی الیکشن کراؤ اور یہ کرو. بھائی آپ کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن ہوگا حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کہنے پر. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اصلاحات ہوں، اس کے بعد جو انتخابات ہوں. تو یہ آرام سے بیٹھیں، یہ جو ہے آئیں، ان کے پاس ممبران ہیں، بڑی کم میجورٹی ہے حکومت کی قومی اسمبلی میں. آئے یہ اتحادی جو کل آپ کے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ ہیں، کیا پتا کل آپ کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کو عزت دیں، ان کو وقار دیں، آپ کے ساتھ شاید مل جائے. پھر عدم اعتماد کی تحریک لیں. جمہوری طریقہ آپ کے پاس ہے، آپ لیں. اگر آپ کے پاس میجورٹی آتی ہے آپ عدم اعتماد کی تحریک لیں اور اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کر لیں. لیکن اس طریقے سے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ہم اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی میئرز اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد بھی اور اس کے باوجود بھی تصادم کے اور ایسے نتائج کے خطرات موجود ہیں جس کی طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اشارہ بھی کرتی رہی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، عمران خان سمیت
جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ یہ ترغیب دی ہے کہ آپ جا کے کنفرنٹیشن کریں، لڑیں. اب مطلب ہے کہ جو آپ ان کی تقریریں سن رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ورکروں کو، اپنے جو سپورٹرز کو کہتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، تو اس میں 100% یقین ہے کہ کنفرنٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ کنفرنٹیشن نہ ہو، احتجاج کریں، آپ کا جمہوری آپ پرامن احتجاج کریں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ ایک جلسہ نہ کریں، آپ دن میں 2 جلسے کریں. آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں. قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون ایکشن میں آئے گی. جب قانون ایکشن میں آئے گی پھر ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ قانون ایکشن میں کیوں آئی ہے. دیکھیں ماضی میں یہی عمران تھا، امریکہ میں کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ میں جا کر جو ہے وہ اس سے جیلوں سے جو ہے اے سی نکال لوں گا، فریج نکال لوں گا، میں ان کو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اپنے دور کی باتیں یاد کریں. ہم تو وہ چیز اس سے نہیں کرنا، ہم تو ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈومینیشن نہیں کرنا چاہتے، لیکن حساب کتاب کو دینا پڑے گا. انہوں نے چوری اور ڈاکے کیے ہیں، انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہماری جان بچ سکتی ہے. اس طریقے سے آپ کی جان نہیں بچ سکتی ہے. فرح گوگی کا وکیل بننے سے آپ فرح گوگی کو نہیں بچا سکتے ہیں. یہ تو آیا تھا ہمارا جو ہے، جو مدینے کی ریاست کی بات کر رہا تھا، یہ تو عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے آیا تھا. عافیہ صدیقی کو واپس لانے آیا اس تھا، کا میں اور جا کے فرح گوگی کا کیس لڑنا شروع کر دیا اس ہو نے. گیا. میں تو یہ تو اس کا فیصل مطلب ہے صاحب میں کہ آتا ہوں. اچھا، اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک فیصلہ بظاہر دکھائی دیتا ہے جو بریفنگز میں بھی بتایا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر حل کریں. کل عمران خان صاحب نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اور شاید اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے تضحیک امیز لہجے میں کہا کہ نیوٹرلز اب نیوٹرلز رہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ محاذہ رائی تصادم ایسے میں بدلتی ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ حالات جو ہیں وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائیں؟ لیکن نظیم حسین صاحب ایک بات واضح ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اس کی حکومت کو غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا؟ اگر وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر اس کے بولنا جو ہے نا وہ ناانصافی ہے. ایک کس طریقے سے اس کو حکومت کو ختم کروانا چاہتے ہیں. بات اس سے یہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ یہ جو کہتا ہے کہ جی یہ حکومت انتخابات کرا دے، تو 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو وہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ ریگنگ الیکشن تھا، سب سے پاکستان میں ممنوع غلط الیکشن یہ ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کہتے رہے لیکن یہ الیکشن نہیں کرواتا رہا. ابھی موجودہ حکومت، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ تو اتنے نااہل ہیں. دیکھیں 2008 میں پیپل پارٹی کی اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، ہماری بھی میجارٹی نہیں تھی، لیکن زرداری صاحب نے اپنی کولیگ کو اس طرح رکھا تھا کہ پورا 5 سال پورا کیا. تو یہ اتنا نااہل ہے کہ اسے اپنی اتحادی چلے گئی. ابھی کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے. لیکن اس میں زاہد خان صاحب ایک سوال اور بھی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ جب ہم بات کر رہے تھے پشاور کے بلاسٹ کی یا باقی صورتحال کی، لیکن جو پاپولیرٹی گراف ہے خان صاحب کا خیبر پختونخوا میں وہ تو متاثر نہیں ہوا ہے. اور میں نے یہ سوال اسی لیے کیا تھا کہ کل بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کل کتنا بڑا جلوس لے کر جو ہے وہ نکلتے ہیں. دیکھیے ندیم حسین صاحب، آپ لوکل باڈی کے الیکشن کو دیکھا کہ حکومت باوجود کی حکومت تھی، لیکن جس ڈسٹرکٹس میں پہلے الیکشن ہوا تھا ان کا کیا صورتحال تھا، اور بعد والے میں جب الیکشن ہوا تو اس کا وہ تو فیض سے فضیاب ہو گئے نا. اگر وہ فیض والا فضیابی سے اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاپولیٹی ہے تو وہ سے کوئی ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن میں اور ہزارہ ڈویژن میں جب الیکشن ہوا تو وہاں پہ وہ حالات اور طرح کے تھے. اس نے پیسہ خرچ کیا، ٹیلی فونیں کی، اپنی مرضی کے لوگ لگائے اور بہت کچھ کیا. لیکن اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کس نمبر پہ آ گئے تھے. یہ ویسے کہنا تو اور بات ہے کہ یہ کہتے رہے، لیکن ایک اگر ہم تو کہتے ہیں کہ چلو بے شک جیت جائے لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. الیکشن کی جو قوانین اس نے بدلی ہے اس میں ریفارمز ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ہو جائے تو الیکشن تو ہم خود خوش ہے کہ الیکشن ہونا کروا سکتے ہیں. زاہد خان صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक लिहाज से मफलूज है, दूसरी तरफ कल IMF के साथ भी बातचीत हतमी भी हो सकती है और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन जाहिर है कि जब आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस तरह की गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं तो जो पीछे के हालात होते हैं वो भी सबके मद्देनज़र होते हैं कि हुकूमत का तसलसल रहेगा, जो फ़ैसले होंगे उन पर अमल दरामद जो है वो आगे चल के होगा। फिर हुकूमत ने भी कुछ ऐसे फ़ैसले लेने होते हैं जो शायद हालात के नतीजे में नापसंदीदा फ़ेल के ज़िम्रे में आते हों। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें आप जब हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो भी इंतहाई दिगरगूं है, कंबाइनिंग ऑल, आप ये नहीं समझते कि इसका हल जो था वो यही था कि आप जल्दी से इलेक्शन इस्लाहात करते और फिर चल पड़ते इलेक्शन की तरफ, ताकि जो एक स्टेबल गवर्नमेंट तो आती ना आके फैसले करती? देखिए रहे हैं और जो इन्होंने मुल्क की सूरत हाल है, डेफिनेटली इसका असर जो है वो मुज़ाकरात पे होगा। लेकिन ये बात बताएं कि क्या यही चीज़ें इस चीज़ का हल है? कल एक जमात इलेक्शन हार जाती है और वो कल धरना देती है कि हम इलेक्शन नहीं मान, दोबारा इलेक्शन कराओ, तो फिर आप दोबारा इलेक्शन कराएंगे। इस्लाहात हैं, बिल्कुल हैं, इन्होंने अभी तक असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए, ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। इनको बोले आए इस्लाहात की कमेटी में शामिल हों, जल्द से जल्द हम इस्लाहात पास कराएं। रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं, कमेटीज के पास जा रहे हैं, इस्लाहात हम करें, हम ऐसे इस्लाहात करें जिसपे कल कोई एतराज ना करे। आज जो है मतलब है कि कमेटीज और कल जो भी इलेक्शन उस पर अपोजिशन जमात जो भी इलेक्शन हारे वो कम से कम ये न कहे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर ये चाहते हैं कि इन्होंने इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफे मंजूर करवाना चाहते हैं, सिवाय असद कैसर के और शाह महमूद के जिन्होंने फ्लोर दिया उसका कि हमने इस्तीफे दिए, बाकी किसी ने नहीं कहा। फिर इमरान खान समेत तमाम PTI के मेंबरान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज शरीफ की अदालत में हाजिर हों, वहां पर बताएं कि हमने इस्तीफे दिए, ये हमारे हैंड रेटिंग से हैं, हम किसी प्रेशर में नहीं थे। फिर उनके इस्तीफे कबूल होने चाहिए और हम फिर ज़िम्नी इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और फिर हम ज़िम्नी इलेक्शन कराकर आगे इस पार्लियामेंट को चलाएं। इलेक्शन होना है, मैंने भैया आपको कह दिया है, हुकूमत और उसकी इत्तेहादियों की मर्जी के ऊपर इलेक्शन होना है अगले साल 2023 में। ये धरने दें, ये मार्च करें, लॉन्ग मार्च, क्विक मार्च, शॉर्ट मार्च, जो भी करें। इसमें फैसल की कुंडी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि आपने कोई उनसे राब्ता किया है इंतखाबी इस्लाहात की तरफ के लिए, कहते हैं कि एक तरफ आप हमें मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये किस किस्म का भोंडा मजाक है? किधर मारा शाह महमूद कुरैशी को? शाह महमूद कुरैशी को अगर मारा होता तो आपके बहुत हम नहीं चाहते। नहीं, शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं मारा, जो उनके लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है और मारपीट हो रही है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता और हम इस चीज में बिलीव नहीं करते। देखें, शाह महमूद कुरैशी उस दिन भी आवाज उठाते जिस दिन फरियाल तालपुर को रात को ईद की रात को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया था। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त भी आवाज उठाते जब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती। शाह महमूद उस वक्त भी आवाज उठाते जब उनके जो मिनिस्टर्स खड़े होकर कहते थे कि जी कल और परसों जो है फलां बंदा गिरफ्तार हो जाता। जब आपने नैब को अगवा बरा तवान का इदारा बनाया, जब आपने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस्तेमाल किया, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी कहाँ पर थे? उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की बोलती क्यों बंद थी? उस वक्त बोलते हैं ना कि ये चीज गलत हो रही है। लेकिन एक चीज है, हम नहीं कहते कि पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादता हो, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, आपके घरों से जो है वो तशद्दुद होगा, आपके घरों से पुलिस पे फायरिंग होगी, तो हुकूमत एक्शन लेगी और हुकूमत डेफिनेटली एक्शन लेगी। आप क्या कहते हैं? मैं फैसल साहब आता हूँ इसमें। जाहिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये बड़ा एक अजीब अब सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा से आप अगर काफ़िला लेकर चलते हैं और ये जो कहा जा रहा है कि जी वफाक की एक ककाई से लोगों को लेकर वफाक पर यलगार हो रही है, इसके सियासी असरात और नताइज और इसके आगे क्या आप देखते हैं? देखिए, ये अच्छी रवायत नहीं है, हम इसको एक अच्छी रवायत नहीं समझ रहे हैं। मैंने जिस तरीके से अर्ज किया कि 2014 में भी इनकी उधर हुकूमत थी, उस हुकूमत ये हमेशा हुकूमत का सहारा लेकर वो करते हैं, वहाँ से रैली निकालते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं। चाहिए तो यही था कि ये लाहौर से निकाल के ले आते या कराची से निकाल के ले आते, क्योंकि अब वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म कर रहा है कि एक तरफ तो ये कहते हैं उन्हें मुझे मैंडेट दिया, उसने ये 2 दफा हुकूमत भी मजे कर रहे हैं और आज वो मजे में चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो उन लोगों के साथ ये नाइंसाफी ज्यादती कर रही है
کتنے لوگ لے کے آتے ہیں، حکومت تو ہے ان کی، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ وہ صوبے کے ایک چھوٹا سا صوبہ اس وقت ہمارے صوبہ ہے، کیا وہ اس ملک کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ممکن نہیں ہوتا ہے. ممکن تب ہے کہ پورا ملک میں ایک ایسی صورتحال ہو، لیکن کیا تبدیلی چاہتا ہے یہ پہلے تو بتا دینا کہ یہ جو اسمبلی تھی جس کو یہ امپورٹڈ اسمبلی تھی، تو اس نے 4 سال حکومت کی. میں نے جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں تھی میجارٹی، لیکن اس نے اپنی اتحادیوں کو 5 سال ساتھ رکھا تھا. نہیں زاہد خان صاحب، اس میں سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج ملک مفلوج ہو گیا ہے، عمران خان جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو ایک قسم کا انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب اگر وہ اسی کو لمبا کرنا شروع کر دیں تو آپ کب تک یہ سلسلہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ اتنا لمبا مشکل ہے، لیکن آپ کی بالکل یہ بات بجا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ جب ہائی کورٹ ان کو کہہ دے کہ آپ مجھے، اور ان کا ہسٹری یہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے جب 2014 میں تھا تو کہتا میں فیض آباد تک آنے دے، فیض آباد تک آ گئے تو پھر اس نے کہا نہیں تھی ہمیں تو 0 پوائنٹ تک جانے دے. پھر 0 پوائنٹ تک جب چلے گئے تو کہتے ہیں ہمیں افارہ تک جانے دے. پھر افارہ تک جانے گیا تو پھر ریڈ زون میں آ گئے، اور ادھر جو حشر کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کے دیواروں پہ کپڑے دھو کے لٹکاتے رہے، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ دیے تھے، پارلیمنٹ کے اور پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا. تو ان کا مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک وہ کیا تھا ریلی کی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور جس جگہ پہ اس نے کہا تھا عالم کی جتنے بڑی ریلی اس کی تھی شاید وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور ان کے لوگ تو کمیٹڈ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے. میں زاہد خان صاحب آتا ہوں. جی آپ اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حالات ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے پہلا راؤنڈ اس طریقے سے جیت لیا کہ انہوں نے ہر چیز کو سٹینڈ سٹل تو کر دیا ہے، اب اگر وہ اسی پر ہی کھیلنا شروع کر دیں تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں جی، کوئی چیز ٹینشن نہیں ہے. یہ دیکھیں سیکیورٹی مرض ہے، اگر وہ اسی سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنی ہے، جس کا ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر آیا ہوا ہے، تو پھر تو وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر رہے. آج فورن فنڈنگ میں دیکھیں کون کون سی ملکوں سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے جس سے وہ چھپ رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ سٹینڈ کر دی ہے تو ہم ہر وقت ہم کر سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں بھی اس وقت کی جو پوزیشن کی تھی وہ یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ چیز نہیں. ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ہماری جماعتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. جب کشمیر کا ایشو آیا، انڈیا کے حوالے سے جو بھی آیا، پاکستان کی سلامتی کی جب بھی بات آئی، اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ وہاں پر حاضر ہوتی تھیں. ایک شخص نہیں ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا عمران خان. لہٰذا آپ خود سمجھ لیں کہ اس ملک کے ساتھ کون سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے. یہ کوئی راؤنڈ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں یا جیت جاؤں گا. یہ عمران خان اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے اور وہ اس سے انشاءاللہ رہے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ انتخابات اگلے سال اپنے وقت پر ہوں گے، یعنی اگست 2023؟ نہیں سر، اگست 2023 میں نہیں ہوگی، جولائی میں جو ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے غالباً. اوتھ غالباً انہوں نے لیا تھا تو یہ میرے خیال میں ستمبر اکتوبر میں غالباً الیکشن کا ٹائم پورا ہوگا. جو ڈیٹس ہے اگست یا ستمبر ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پہ ہوں گے. پارلیمنٹ اپنا مدت پوری کرے گی اور ہم اس شارٹ ٹائم میں لوگوں کو یہ فرق ہمیں بتانا ہوگا کہ ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے، ہم کتنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے کرنی پڑے گی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اس میں جا کر جو ہے وہ کام کریں جب تک ان کی حکومت ہے. اگر عدم اعتماد کی تحریک وہاں پر بھی نہیں آتی ہے تو پھر کریں کام. اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو پھر تو وہاں پر بھی وہ جو ہے ان کی حکومت نہیں رہے گی. تو کرتے لانگ مارچ اپنے کانسٹیٹوئنسی سے شروع کر دیتے، میاں سے شروع کر دیتا، کراچی سے شروع کر دیتا، کوئی اور بڑے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹک تک پروٹوکول دیجیے، وی بی پروٹوکول کے پی پولیس کا، اور اس کے بعد میں اسلام آباد انٹر ہو جاؤں. آ جاتا تھا، لمبی لانگ مارچ کرتا، 5-6 دن راستے میں گزارتا، 10 دن گزارتا، پاکستان کے لوگوں کو آن بورڈ کرتا، اسلام آباد آتا. تو یہ تو کہتے ہیں 2 گھنٹے کا سفر ہو کہ میں فوراً پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت شکریہ زاہد خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.